अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील से बात करते हैं। कैदी नंबर 804 साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में बैठा है, मगर इमरान खान ने और उसके खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की सियासी बसात और पाकिस्तानी सियासत के कुछ असूल तय कर दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। इस हवाले से खतरनाक बयानात दिए जा रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर की बातें हो रही हैं और उसके साथ साथ ये भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि रियासती इदारे और रियासत ये जो आइन से खिलवाड़ कर रही है वो बंद करना होगा। अब गुज़श्ता 2 दिनों के ये तमाम तर जो वाक़यात गुजरे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में होने वाली तकारीर, जिनमें जुनैद अकबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा से जीत के आए हैं, उनकी गुज़श्ता दिनों की बल्कि कल की एक खतरनाक तकरीर और उसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई, जिन्हें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर का उम्मीदवार भी नामजद कर दिया गया है, उनकी गुज़श्ता रोज़ की तकरीर, उसमें इस्टेब्लिशमेंट को बयानात और फिर पाकिस्तान की सियासी बसात में जब इमरान खान एक क्लियर स्टांस ले चुका था, अब वो दूसरी सियासी जमातों को वो अपने हक में गवाही देने पर भी मजबूर कर रहा है और जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो इमरान खान के स्टांस के साथ खड़ी होती नजर आ रही हैं। तो इन तमाम तर मामलात को देखते हुए और फिर बिलखसूस आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में धांधली के खिलाफ, मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज करने निकली है और आज के एहतजाज की सूरत हाल को देखते हुए तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी इत्तेहादी जमातें और वो जो कुछ कौम परस्त जमातें जो अब इमरान खान के साथ आकर खड़ी हो गई हैं, और फिर बिलखसूस कारकुनान का इमरान खान के लिए अपने मैंडेट के दिफा के लिए बाहर निकलना और जो रियासती बर्बरियत और तशद्दुद है उससे ना घबराना, पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना, ये तमाम तर इंडिकेशंस क्या हैं, आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं गुज़श्ता होने वाली 2 तकारीर जो गुज़श्ता रोज पार्लिमान के फ्लोर पर हुई हैं। ये तकारीर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई, ये तकारीर किसी जलसे जुलूसों में नहीं हुई, बल्कि फ्लोर ऑफ द हाउस हुई हैं। और आखिर इन तकारीर में ऐसी क्या वजह थी कि जो पाकिस्तान का रियासती इदारा है, टेलीविजन है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क यानी कि पीटीवी, उन्हें जुनैद अकबर हों या फिर जो महमूद खान अचकज़ई हों, उनकी तकारीर में मुतअद्दिद मरतबा उनकी आवाज़ को क्यों बंद करना पड़ा है। तो ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इन दोनों की तकारीर के कुछ नुकात मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम जो मुस्तकबिल का मंजरनामा इससे ड्रा हो रहा है वो आपके सामने रखूंगा। महमूद खान अचकज़ई बलोचिस्तान से कौम परस्त रहनुमा, हमेशा से उनका जो नजरिया है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, वो हमेशा से अपनी जगह पर खड़े हैं। हमने देखा माजी में जब आसिफ अली जरदारी हो या फिर पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं, उनको जब भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की, नजरिए की जरूरत पड़ी है तो वो महमूद खान अचकज़ई से जाकर मिले हैं। माजी में आसिफ अली जरदारी साहब मिले, फिर जब नवाज शरीफ साहब को वोट को इज्जत दो का नारा याद आया, वो भी जाकर उनके हक में खड़े हो गए। और फिर हमने ये भी देखा कि कंटेनर्स में यानी 2014 के धरने में इमरान खान साहब जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई, क्योंकि उनका एक मखसूस स्टाइल है, वो चादर लेते हैं, तो उनकी चादर का इमरान खान ने मजाक बनाया, महमूद खान अचकज़ई को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और फिर देखिए कि आज कुदरत ने क्या खेल खेला कि वही इमरान खान और उसकी सियासी जमात जो है वो एक तरफ महमूद खान अचकज़ई को अपने सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद करती है और दूसरी जानिब हमने देखा कि वही महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो इस बात का खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं कि इस बार जो मैंडेट है वो पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को दिया है और उस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। जो उस मैंडेट का एहतराम नहीं करता वो मुल्क से गद्दारी कर रहा है। ये जो बयान है ये महमूद खान अचकज़ई ने मुतअद्दिद मौकों पर 8 फरवरी के बाद दिया है। अब सबसे पहले कल की उनकी तकारीर के कुछ नुकात जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। महमूद खान अचकज़ई ने कल जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, स्पीकर मुंतखब हुए, अयाज सादिक साहब उस वक्त स्पीकरशिप कर रहे थे, तो महमूद खान अचकज़ई को तकरीर करने का मौका दिया गया। उन्होंने सबसे पहले कहा जी कि पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हालत से गुजर रहा है। उन्होंने अपना हल्फ पढ़ा और उन्होंने पूरे ऐवान को याद दिलाया कि हमने अभी यही हल्फ पढ़ा है और इस हल्फ में हमने ये हल्फ लिया है, ये कसम उठाई है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन का दिफा करेंगे। साथ वो ये भी कहते हैं कि आप सबको पता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आइन से खिलवाड़ करती है, तो फिर हम इस आइन का जो दिफा है वो कैसे करेंगे। इस मौके पर महमूद खान अचकज़ई ने काफ़ी सख्त बातें भी की और कुछ करारदादें भी पेश की कि मौलाना फजलुर रहमान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी हो या फिर मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इन सबसे मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का जो ऐवान है वो ये करारदादें मंजूर नहीं करेगा तो ये जो फिर सियासत है ये जर्नेल ही करते रहेंगे और ताकत का जो सरचश्मा है वो पाकिस्तान का पार्लिमान और पाकिस्तान का अवाम नहीं होगा। उन्होंने कहा जनाब के सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट और जो एजेंसियां हैं उनका किरदार हमें खत्म करना होगा। वो कल ये भी कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की ये जो पार्लियामेंट है ये पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सियासत का तायुन करेगी, कोई जर्नेल इसमें नहीं आ सकता। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम के साथ मिलकर इस इस्टेब्लिशमेंट को इनकी छावनियों में ठोंस देंगे। अब आप जरा इस बयान की
انٹینسٹی کا اندازہ لگائیے اور پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان کی جانب سے انہیں صدارت کا، صدر پاکستان کا، چاہے جیتتے ہیں وہ نہیں جیتتے وہ الگ ڈیبیٹ ہے، مگر صرف یہ پیغام ہی کافی ہے کہ اس وقت عمران خان کیا اپنے مینڈیٹ یا عوام کے اس مینڈیٹ پر جو عمران خان کو دیا گیا تھا اس پہ کسی حد تک کمپرومائز کیا ہے یا نہیں کیا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جو آئین کو مانتا ہے وہ ہمارے لیے زندہ باد ہے، جو آئین کو نہیں مانتا وہ مردہ باد ہے۔ وہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی کہ اس پارلیمان سے کھلواڑ ہوا، آپ نے تو انتخابات سے قبل عہدے بھی بانٹ دیے تھے، کیا یہ جو ملک ہے یہ کسی کے باپ کی میراث ہے؟ بھلا ہو پنجابیوں کا، پختونوں کا، بلوچیوں کا، سندھیوں کا، مہاجروں کا، جنہوں نے آپ کے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا، اور آپ نے چاہے جتنی بھی دھاندلی کی اس کے باوجود بھی آپ اپنے مطلوبہ نتائج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ کس سے مخاطب تھے؟ انتخابات سے قبل کیا ہوتا رہا، انتخابات کے مینوپولیشن میں، نتائج میں، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے میں کون ملوث تھا؟ بظاہر تو سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، یا کسی نہ کسی حد تک پاکستانی عدلیہ کو بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے، مگر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہی کی طرف اشارہ تھا محمود خان اچکزئی کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ ایسے ججز جنہوں نے پاکستان کے 4 مارشل لاؤں کی توثیق نہیں کی، ان کی بدلے میں انہیں گھر جانا پڑا، پاکستان کی پارلیمان کو انہیں کانسٹیٹیوشنلی ہیرو ڈکلیئر کرنا ہوگا، اور ان کے جو بچے ہیں ان کو مراعات دینی ہوں گی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ججز جنہوں نے ان مارشل لاؤں کی توثیق کی ان کو فی الفور گھر بھیجا جائے، اور ان کے جو مراعات ہیں وہ بھی واپس چھینی جائیں اور انہیں ولن ڈکلیئر کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو سیاسی کارکنان ہیں ملک کے طول و عرض سے، ان کی جانب سے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی گئیں، شہادتیں دی گئیں، اور وہ جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی جدوجہد کے لیے اپنی زندگی سے انہوں نے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور محمود خان اچکزئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو کارکنان تھے وہ کوئی عہدہ لینے، صدر وزیر بننے نہیں آئے تھے، وہ صرف پاکستان میں جمہوریت دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں بھی ہیرو ڈکلیئر کیا جائے۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑا سخت الزام لگایا، اور ان الزامات کی یا تو تردید آنی چاہیے یا تصدیق ہونی چاہیے، یا پھر جوڈیشل سطح پر اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے، یا پھر ادارے کے اندر اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو الزام ہے یہ بڑا سویئر ہے۔ محمود خان اچکزئی نے پاکستان کے آرمی چیف آف سٹاف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب 1 ارب روپے لے گئے ہیں آپ کے لوگوں نے، ہم سیاستدانوں سے لیے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان جنرلز نے پیسے لیے ہیں، چیف آف سٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان پیسے لینے والوں کو آرمی سے نکالا جائے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب توبہ کریں، جج توبہ کریں، جرنیل توبہ کریں، سیاستدان توبہ کریں، جنہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ آخر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام نے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا ہے، اس مینڈیٹ کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی کے کچھ بیانات، ان کی گزشتہ روز کی تقاریر کے چند اہم نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ہیں، کے پی کے اسمبلی سے جیتے ہیں، اسمبلی میں پہنچنے سے قبل یہ جو گزشتہ 2 سال پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان کے رہنماؤں کے لیے مشکل ترین وقت تھا، اس میں اور پھر بالخصوص 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی کارروائیاں کی گئیں، اس میں انہوں نے جس بندے کا نام جنید اکبر ہے، جو اب منتخب ہو کر عوام کے ووٹوں سے پارلیمان میں پہنچا ہے، اس کی کیا تقریر تھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مقبوضہ اسمبلی ہے، اس اسمبلی میں فارم 45 والے نہیں، فارم 47 والے موجود ہیں۔ اس ملک میں عمران خان کے خلاف سازش کی گئی تھی، اس وقت کے جنرلز نے سازش کی تھی، وہ مولانا فضل الرحمان کے اس انٹرویو کا حوالہ دے رہے تھے جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگی، حکومتی اداروں نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، ہم ڈٹے رہے، ریاست نے ہم پر ظلم کیا، پھر بھی ریاست اور ریاستی اداروں کو ابھی تک سکون نہیں ملا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا، یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ 9 اور 10 مئی کو جب ہمارے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ عمران خان کا نام نہیں ہوگا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد ہمارے لیڈران کو گرفتار کیا گیا تھا تو جیلوں میں ملاقات کر کے کہا جاتا تھا کہ ان انتخابات میں عمران خان کا اور اس کا پارٹی نشان نہیں ہوگا، تو پھر وہ 7 چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 13 جنوری کو اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے لوگوں کو 9 اور 10 مئی کے بعد فوراً بتا دیا گیا تھا، تو پھر یہ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو دیا تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق کیسے تھا؟ پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ 9 مئی کو میں نے 34 لاشیں اٹھائیں اور 200 جو لوگ ہیں وہ میرے زخمی ہوئے، ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا، پھر بھی ہم ڈٹے رہے اور ہم نے جیت کے دکھایا۔ نوجوانوں کو سیاست کرنے دیں، انہوں نے پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں سے یہ اپیل کی کہ نوجوانوں کو سیاست کرنے دیں، ورنہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ ملک کے خلاف ہو جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ملک ہے یہ نہ کسی ادارے کا ہے، نہ کسی جرنیل کا ہے، اور نہ ہی کسی قاضی کا ہے، لہٰذا ان تینوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے فیصلے کریں، اس ملک کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کے نام پر کانٹا لگایا ہے، جنید اکبر نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا کہ ہم نے وہ کانٹا مٹا دیا ہے، ہم نے وہ ریڈ لائن مٹا دی ہے، اور یہ جو ریڈ لائن لگانے والے تھے ہم اب ان کا ہاتھ بھی توڑیں گے۔
پھر وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے. ہمارے ووٹرز نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ قانون سازی کرو, ہمارے ووٹرز نے کہا ہے کہ ظلم کا بدلہ لو, ہمارے ووٹرز نے کہا ہے کہ عمران خان کو باہر نکلواؤ. پھر وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا احتساب ہوگا, تمام آئین توڑنے والوں کا احتساب ہوگا. میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. جنید اکبر نے کل 9 مئی کی مذمت کسی اور انداز میں کی. وہ کہتے ہیں میں 9 مئی کو مذمت کرتا ہوں کیونکہ 9 مئی کو ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف غیر قانونی طور پر گرفتاری کی گئی, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی مذمت کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس گرفتاری کی توثیق کی. پھر وہ جناب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پیٹ, یہ بڑی سخت بات انہوں نے کی, اور اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ہو یا پھر بالخصوص اگر بات کی جائے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, انہوں نے بھی جیسے ہی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا, انہوں نے پہلے تو یہ پیغام دیا تھا کہ کے پی کے کی حد تک, کے پی کے جو ادارے ہیں, پولیس ہے, پروسیکیوشن ہے, ان کی جانب سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن ہو یا لیڈر ہو یا پھر رہنما ہو یا پھر ممبر قومی اسمبلی ہو, ان کے خلاف اگر آپ نے کوئی مقدمہ, جھوٹا مقدمہ جس کے کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ آپ نے کاٹے ہیں تو آپ کے پاس 7 دن کا وقت ہے. اگر 7 دن میں آپ نے وہ مقدمات ختم نہ کیے تو پھر آپ کو ان کے کانسیکوینسز بھگتنے ہوں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جوڈیشل انکوائری کروانے کے لیے تیار ہیں 9 مئی کی, اور 9 مئی کو کیا ہوا تھا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور پھر 9 مئی کے حوالے سے ایک اور جو بیان آیا تھا وہ ایمل ولی خان کا آیا تھا, انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑے سخت الزامات لگائے تھے ریاستی اداروں کے. تو پھر اس حوالے سے 9 مئی بلا شبہ پاکستان کی تنصیبات پر, فوجی تنصیبات پر, دفاعی تنصیبات پر بھیانک حملے ہوئے جو کہ ہر صورت قابل مذمت ہیں, مگر ان کی انکوائری اگر ایک سیاسی جماعت جس کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کروایا اور اس کے جوڈیشل انکوائری کا, فری اینڈ فیئر انکوائری کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں, تو اسے دیکھنا چاہیے. انہوں نے اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال کر تمہیں ٹیکس دیتا ہوں اور تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 9 مئی ہونے والا ہے. جب یہ انہوں نے کہا, یہاں پہ بھی ان کی آواز جو ہے وہ میوٹ کر دی گئی. اب یہ جو 2 تقاریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ایک پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب رکن اسمبلی کی اور دوسرے محمود خان اجگزئی کی, جنہیں اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صدارتی امیدوار بھی نامزد کیا گیا. تو کچھ لوگ اب یہ کہیں گے کہ جی دیکھیے ان تقاریر کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے, ان تقاریر کے بعد کیا ہوگا. اگر ان تقاریر سے فرق نہ پڑتا تو پھر کل ریاستی ٹیلی ویژن کو یہ تقاریر میوٹ نہ کرنی پڑتی. اور اس حوالے سے میری بڑی کلیئر سٹانس ہے جس کا میں بارہا اظہار کرتا رہا ہوں کہ اس ملک کو اس ملک کی سیاسی جماعتوں نے چلانا ہے, نہ کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے, کسی جرنیل نے, کسی جج نے یا غیر منتخب شخص نے. اس ملک کا جو آئین ہے وہ اس ملک کے عوام کو اور عوامی نمائندوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس ملک کو چلائیں. تو بہرحال ایک بہتری ضرور آ رہی ہے. عمران خان کا ایک سٹانس تھا, عمران خان کا گزشتہ 2 سالوں سے ایک سٹانس تھا, مگر جہاں وہ پاکستان کی سڑکوں پہ, پاکستان کے چوراہوں پہ, پاکستان کے چوکوں میں, پاکستان کی عوام کے دلوں میں اپنی آواز پہنچا چکے تھے, وہی ان کی ایک آواز مسنگ تھی جو پاکستان کے پارلیمان میں تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 2 سال کے قریب حکومت کی, اس میں انہوں نے من مانی کی. اس حکومت میں انہوں نے, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. اب آوازیں وہاں سے بھی اٹھیں گی. اور جس طرح یہ چیزیں جا رہی ہیں, یہ ایک غیر معمولی عمل ہے کہ اس بار ہارنے والے امیدوار بھی جو ہیں, جیتنے والے امیدوار جو ہیں, وہ ہارنے والے امیدواروں کی گواہی دے رہے ہیں. میں نے گزشتہ روز بھی آپ سے کہا تھا کہ چترال سے لے کر گوادر تک ملک کے کونے کونے میں چپے چپے پر فارم 45 فارم 47 کا تذکرہ ہے. مینڈیٹ چوری کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. وہ تمام تر امیدوار جو عمران خان کے امیدوار کو گرانے کے لیے, ہرانے کے لیے نکلے تھے, اب ان کے حق میں صدائیں دے رہے ہیں. تو جب اس طرح یہ ساری صورتحال ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کی اتنی کلیئر اسٹریٹجی ہوگی کہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اسے کسی صورت معاف نہیں کرنا. اور پھر بالخصوص آج کے اس احتجاج کی بات کی جائے, جو عوام باہر نکلے ہیں, لاہور کی جو صورتحال ہم نے یہاں دیکھی ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. لاہور میں لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے, ریاست کیا کچھ کر رہی ہے. ایک لاہور میں اس وقت میڈم مکھیہ منتری ہیں جنہیں میں نے پاکستان کی آنگ سانگ سوچی کہا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں پنجاب کے عوام کے لیے بدترین دور شروع ہونے والا ہے. تو اس کی جھلک اب آہستہ آہستہ لوگ دیکھنے لگ گئے ہیں کہ انتخابات کے باوجود بھی ایک سیاسی جماعت, اس کو احتجاج کا حق نہیں ہے. اگر ایک سیاسی جماعت کی گاڑی کے اوپر اس کا جھنڈا لگا ہوا ہے تو پولیس روک کر, گھسیٹ کر, تشدد کرتے ہوئے ان لوگوں کو لے کر جا رہی ہے. پرامن احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا. تو یہ جب ساری صورتحال ہوگی اور پھر پاکستان کے عوام جب انہوں نے 8 فروری کو اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کا استعمال کیا اور اب وہ اس کا دفاع کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں, اور پاکستان کی اہم سیاسی جماعتیں جو ہیں, نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ذرا ایک طرف سائڈ پہ رکھ دیجئے, باقی تمام سیاسی جماعتیں ان انتخابات کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہیں اور آواز اٹھا رہی ہیں اور چیخ چیخ کر غیر آئینی, غیر منتخب لوگوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے ڈومین میں واپس چلے جائیں. تو جب اس طرح ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آخر نہ کبھی تو اس ملک میں اکٹھی ہوں گی, اور جب ہوں گی, جب یہ تمام تر لوگ فیصلہ کر لیں گے. بہرحال اس کی طرف ایک مثبت قدم ہے, اور یہ کام اس بار پاکستان کی عوام نے عمران خان کو دیا, اور عمران خان اس وقت جو ہے طاقت کا منبع ہے.
آپ اس کے اسمبلی میں کوئی ایک نشست نہ دیجیے، آپ اپنی مرضی سے حکومت کر لیجیے. آپ کے پی کے میں بھی اس کی اسمبلی اگر نہ بنواتے، آپ نے تو پوری کوشش کی، مگر کے پی کے عوام نے اپنا ایک تو مینڈیٹ دیا اور پھر اس مینڈیٹ کا جس حد تک ہو سکا انہوں نے اس کا دفاع کیا، اور آج وہاں پر بغیر مخصوص نشستوں کے سادہ اکثریت نہیں، 2/3 نہیں، 3/4 سے جب حکومت انہوں نے منتخب کی ہے تو وہاں سے بھی تبدیلی کا آغاز ہوا ہے. اور عمران خان کے وہ تمام تر جو اقدامات تھے، کل ہم نے دیکھا کہ لنگر خانہ وہاں پر جو شیلٹر ہومز ہیں وہ کھولے گئے تھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں نے ہی ملنا ہے، اور جو اس وقت طاقت کا منبع ہے پاکستان کے عوام کے دلوں میں، دماغوں میں، وہ اس وقت اڈیالہ جیل ہے، نہ کہ پارلیمان. اور پارلیمان میں جس طرح آپ نے حکومت مسلط کی ہے وہاں پر بھی توانا آوازیں ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان کی جمہوریت ہو، پاکستان کی سیاست ہو، پاکستان کا آئین ہو، وہ زندہ باد ہی رہے گا. وقت آنے تک، وقت آگے آنے تک، وقت بڑھنے تک، سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے کردار ادا کرنے تک ایک مثبت پیش رفت ہے. اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.